बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अल-ज़िलज़ाल नाम पहली आयत के लफ़्ज़ ज़िलज़ालहा से मख़ूज़ है। ज़माने नज़ूल इसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ़ है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अता, जाबिर और मुजाहिद कहते हैं कि ये मक्की है, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का भी एक कौल इसकी तायद करता है। बखिलाफ़ इसके कतादा और मुक़ातिल कहते हैं कि ये मदनी है, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी दूसरा कौल इसके मदनी होने की तायद में नकल हुआ है। इसके मदनी होने पर हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु खुदरी की उस रवायत से इस्तदलाल किया जाता है जो इब्न अबी हातिम ने उनसे नकल की है कि जब ये आयत नाजिल हुई कि या रसूलल्लाह, अल्लाह, क्या मैं अपना अमल देखने वाला हूँ? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं अपना अमल देखने वाला हूँ? इस आयत पे फ़मन यामल मिस्काला ज़र्रातिन खैरन यराहु वमन यामल मिस्काला ज़र्रातिन शर्रन यराहु। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या मैं अपना अमल देखने वाला हूँ? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, ये बड़े बड़े गुनाह? आपने जवाब दिया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, और ये छोटे छोटे गुनाह भी? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इस पर मैंने कहा, फिर तो मैं मारा गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जाओ ए अबू सईद, क्योंकि हर नेकी अपने जैसी 10 नेकियों के बराबर होगी। इस हदीस से सूरत के मदनी होने पर इस्तदलाल की बिना ये है कि हज़रत अबू सईद खुदरी मदीने के रहने वाले थे और ग़ज़वा उहद के बाद सने बलूग़ को पहुँचे। इसलिए अगर ये सूरत उनकी मौजूदगी में नाजिल हुई थी, जैसा कि उनके बयान से ज़ाहिर है, तो उससे मदनी होना चाहिए। लेकिन सहाबा और ताबईन का जो तरीक़ा आयात और सूरतों की शान नज़ूल के बारे में था, उसकी तशरीह इससे पहले हम सूरत दहर के दिबाचे में कर चुके हैं। इसलिए किसी सहाबी का ये कहना कि यह आयत फ़लाँ मौका पर नाजिल हुई, इस बात का कतई सबूत नहीं है कि उसका नज़ूल उसी वक्त हुआ था। हो सकता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने होश संभालने के बाद जब पहली मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये सूरत सुनी हो, तो उस वक्त इसके आखिरी हिस्से से खौफज़दा होकर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवालात किए हों जो ऊपर दर्ज किए गए हैं, और उस वाक़या को उन्होंने इस तरह बयान किया हो कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अब मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया। अगर ये रवायत सामने ना हो तो कुरान पाक को समझकर पढ़ने वाला हर शख्स यही महसूस करेगा कि ये मक्की सूरत है, बल्कि इसके मज़मून और अंदाज़ बयान से तो इसको ये महसूस होगा कि ये मक्का के भी इंतहाई इब्तदाई दौर में नाजिल हुई होगी, जब नहायत मुख्तसर और इंतहाई दिलनशीन तरीक़ा से इस्लाम के बुनियादी अकायद लोगों के सामने पेश किए जा रहे थे। मौजू और मज़मून। इसका मौजू है मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी, और उसमें उन सब अमाल का पूरा किया कच्चा चट्ठा इंसान के सामने आ जाना है जो उसने दुनिया में किए थे। सबसे पहले 3 मुख्तसर फ़िक्रों में ये बताया कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी किस तरह वाक़या होगी और वो इंसान के लिए कैसे हैरान कुन होगी। फिर वो 2 फ़िक्रों में बता दिया गया कि यही ज़मीन जो जिस पर रहकर इंसान ने बेफिक्री के साथ हर तरह के अमाल किए हैं, और जिसके मुतालिक कभी उसके वहम व गुमा में भी ये बात नहीं आई कि ये बेजान चीज़ किसी वक्त उसके अफ़आल की गवाही देगी, उस रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म से बोल पड़ेगी और एक एक इंसान के मुतालिक ये बयान कर देगी कि किस वक्त कहाँ उसने क्या काम किया था। उसके बाद फरमाया गया कि उस दिन ज़मीन के गोशे गोशे से इंसान ग्रोह दर ग्रोह अपने मरकज़ों से निकल कर आएंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएं, और अमाल की ये पेशी ऐसी मुकम्मल और मुफस्सिल होगी कि कोई ज़रा बराबर नेकी या बदी भी ऐसी ना रह जाएगी जो सामने ना आ जाएगी। सूरत अल-ज़िलज़ाल मदनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी 8 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल बाहर डाल देगी।
یعنی نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اصل الفاظ ہیں زلزلات الارض زلزالہا، زلزلہ کے معنی پے در پے زور زور سے حرکت کرنے کے ہیں۔ پس زلزلات الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا، اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا اس لیے اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا علاقہ نہیں بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے گی۔ پھر اس زلزلے کی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زلزالہا کا اس پر اضافہ کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہے اس کو ہلایا جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے ہلایا جائے گا جیسے عظیم کڑے کو ہلانے کا حق ہے، یا جو اس کو ہلائے جانے کی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس زلزلے سے مراد وہ پہلا زلزلہ لیا ہے جس سے یہ قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، یعنی جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور دنیا کے نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح ہے کیونکہ بعد کا سارا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ انشقاق آیت نمبر 4 میں ہے۔ اس طرح بیان کیا ہے کہ أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جس شکل اور جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے ان سب کو نکال کر باہر ڈال دے گی، اور بعد کا فقرہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت ان کے جسم کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو کر اثر نو اسی شکل و صورت میں زندہ ہو جائیں گے جس میں وہ پہلی زندگی کی حالت میں تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ یہ کیسے کہیں گے کہ زمین کو یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف مرے ہوئے انسانوں ہی کو وہ باہر نکال پھینکنے پر اکتفا نہ کرے گی بلکہ ان کی پہلی زندگی کے افعال و اقوال اور حرکات و سکنات کی شہادتوں کا جو انبار اس کی تہوں میں دبا پڑا ہے ان سب کو وہ نکال باہر ڈال دے گی۔ اس پر بعد کا یہ فقرہ دلالت کرتا ہے کہ زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ تیسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سونا، چاندی، جواہر اور ہر قسم کی دولت جو زمین کے پیٹ میں ہے اس کے بھی ڈھیر کے ڈھیر وہ باہر نکال کر رکھ دے گی۔ وہ انسان دیکھے گا کہ یہی ہیں وہ چیزیں جن پر وہ دنیا میں مرا جاتا تھا، جن کی خاطر اس نے قتل کیے، حقداروں کے حقوق مارے، چوریاں کیں، ڈاکے ڈالے، خشکی اور تری میں قزاقیاں کی، جنگ کے مار کے برپا کیے اور پوری پوری قوموں کو تباہ کر ڈالا۔ آج وہ سب کچھ سامنے موجود ہے اور اس کے کسی کام کا نہیں ہے بلکہ الٹا اس کے لیے عذاب کا سامان بنا ہوا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ انسان سے مراد ہر انسان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ زندہ ہو کر ہوش میں آتے ہی پہلا تاثر ہر شخص پر یہی ہوگا کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں اس پر یہ بات کھلے گی کہ یہ روز حشر ہے، اور انسان سے مراد آخرت کا منکر انسان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس چیز کو وہ غیر ممکن سمجھتا تھا وہ اس کے سامنے برپا ہو رہی ہوگی اور وہ اس پر حیران و پریشان ہوگا۔ رہے اہل ایمان تو ان پر یہ حیرانی و پریشانی طاری نہ ہوگی، اس لیے کہ سب کچھ ان کے عقیدہ و یقین کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایک حد تک اس دوسرے معنی کی تائید سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کرتی ہے جس میں ذکر آیا کہ اس وقت منکرین آخرت کہیں گے کہ مم باسرنا من مرقدنا، کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا، اور جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ آیت اس معاملے میں صریح نہیں ہے کہ کافروں کو یہ جواب اہل ایمان ہی دیں گے کیونکہ آیت میں اس کی تصریح نہیں ہے، لیکن اس امر کا احتمال ضرور ہے کہ اہل ایمان کی طرف سے ان کو یہ جواب ملے گا۔
یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، یعنی اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی زمین۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی اور دوسری بکس میں بھی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیات تلاوت فرمائیں۔ ابن مردویہ بہقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر کے اسے خالی کر دیتے تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر فرماتے، تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا۔ زمین کے متعلق یہ بات کہ وہ قیامت کے روز اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات اور واقعات بیان کرے گی، قدیم زمانے کے آدمی کے لیے تو بڑی حیران کن ہوگی، آخر زمین کیسے بولنے لگے گی؟ لیکن آج علوم طبی کے اکتشافات اور سینما، لاؤڈ اسپیکر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈ، الیکٹرانکس وغیرہ ایجادات کے اس دور میں یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ زمین اپنے حالات کیسے بیان کرے گی۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کے نقوش ہوا میں، ریڈیائی لہروں میں، گھروں کی دیواروں اور ان کے فرش اور چھت کے ذرے ذرے میں، اور اگر کسی سڑک یا میدان یا کھیت میں آدمی نے بات کی ہو تو ان سب کے ذرات میں ثبت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے ان ساری آوازوں کو ٹھیک اسی طرح ان چیزوں سے دہروا سکتا ہے، یعنی وہ چیزیں بول کے ریپیٹ کر سکتی ہیں، وہ جس طرح کبھی وہ انسان کے منہ سے نکلی تھیں۔ انسان اپنے کانوں سے اس وقت سن لے گا کہ یہ اس کی اپنی ہی آوازیں ہیں، اور اس کے سب جاننے والے پہچان لیں گے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں وہ اسی شخص کی آواز اور اسی کا لہجہ ہے۔ پھر انسان نے زمین پر جہاں جس حالت میں بھی کوئی کام کیا ہے اس کی ایک ایک حرکت کا عکس اس کے گرد و پیش کی تمام چیزوں پر پڑا ہے اور اس کی تصویر ان پر نقش ہو چکی ہے۔ بالکل گھپ اندھیرے میں بھی اس نے کوئی فعل کیا ہو تو خدا کی خدائی میں ایسی شعائیں موجود ہیں جن کے لیے اندھیرا اور اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہر حالت میں اس کی تصویر لے سکتی ہیں۔ یہ ساری تصویریں قیامت کے روز ایک متحرک فلم کی طرح انسان کے سامنے آ جائیں گی اور یہ دکھا دیں گی کہ وہ زندگی بھر کس وقت کہاں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو براہ راست خود جانتا ہے، مگر آخرت میں جب وہ عدالت قائم کرے گا تو جس کو بھی سزا دے گا انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے دے گا۔ اس کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ بھی قائم کیا جائے گا اس کو ایسی مکمل شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کسی کلام کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے تو وہ نامہ اعمال ہے جس میں ہر وقت اس کے ساتھ لگے ہوئے کرامن کاتبین اس کے ایک ایک قول اور فعل کا ریکارڈ درج کر رہے ہیں۔ سورۃ کاف میں الانفطار میں یہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا کارنامہ حیات، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں انسان اسے پڑھ کر حیران رہ جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک درج نہ ہو۔ الکہف میں، اور اس کے بعد انسان کا اپنا جسم ہے جس سے اس نے دنیا میں کام لیا۔ اللہ کی عدالت میں اس کی اپنی زبان شہادت دے گی کہ اس سے وہ کیا کچھ بولتا رہا ہے، اس کے اپنے ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے کہ ان سے کیا کام اس نے لیا ہے۔
اس کی آنکھیں شہادت دیں گی، اس کے کان شہادت دیں گے ان سے اس نے کیا کچھ سنا ہے، اس کے جسم کی پوری کھال اس کے افعال کی شہادت دے گی۔ وہ حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس کے اعضاء جواب دیں گے آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں۔ حامیم سجدہ۔ اس پر مزید وہ شہادتیں ہیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی، جن میں آدمی اپنی آوازیں خود اپنے کانوں سے اور اپنے حرکات کی ہو بہو تصویریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ انسان کے دل میں جو خیالات، ارادے اور مقاصد چھپے ہوئے تھے اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے سارے اعمال کیے تھے وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، جیسا کہ آگے سورۃ عادیات میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے قطعی اور صریح اور ناقابل انکار ثبوت سامنے آ جانے کے بعد انسان دم بخود رہ جائے گا اور اس کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کا موقع باقی نہ رہے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنے انفرادی حیثیت میں ہوگا، خاندان، جتھے، پارٹیاں، قومیں سب بکھر جائیں گی۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی فرمائی گئی ہے۔ مثلا سورۃ انعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں سے فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ آیت 94 اور سورۃ مریم میں فرمایا یہ اکیلا میرے پاس آئے گا۔ آیت 80 اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ آیت 95 دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہزارہ برس کے دوران میں جگہ جگہ مرے تھے زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسا کہ سورۃ نبا میں فرمایا ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج آ جاؤ گے۔ آیت 18 اس کے علاوہ جو مطلب مختلف مفسرین نے بیان کیے ہیں ان کی گنجائش لفظ اشتاتن میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک وہ اس لفظ کے معنوی حدود سے باہر ہیں، اگرچہ بجائے خود صحیح ہیں اور قرآن حدیث کے بیان کردہ احوال قیامت سے مطابقت رکھتے ہیں، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں یعنی ہر ایک کو بتایا جائے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، دوسری یہ کہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے، اگرچہ یہ دوسرے معنی بھی لیروا اعمالہم کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیروا جزاء اعمالہم تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے نہیں فرمایا، بلکہ لیروا اعمالہم تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں فرمایا ہے، اس لیے پہلی معنی ہی قابل ترجیح ہیں، خصوصاً جبکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ کافر و مومن، صالح و فاسق، تابع و فرمان اور نافرمان سب کو ان کے نامہ اعمال ضرور دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو الحاقہ آیت نمبر 19 اور الانشقاق آیت نمبر 10، ظاہر ہے کہ کسی کو اس کے اعمال دکھانے اور اس کا نامہ اعمال اس کے حوالہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ بریں زمین جب اپنے اوپر گزرنے والے حالات پیش کرے گی تو حق و باطل کی وہ کشمکش جو ابتدا سے برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی اس کا پورا نقشہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، اور اس میں سب ہی دیکھ لیں گے کہ حق کے لیے کام کرنے والوں نے کیا کچھ کیا اور باطل کی حمایت کرنے والوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا حرکتیں کیں۔ بعید نہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والوں اور ضلالت پھیلانے والوں کی ساری تقریریں اور گفتگویں لوگ اپنے کانوں سے خود سن لیں۔ دونوں طرف کی تحریروں اور لٹریچر کا پورا ریکارڈ جوں کا توں سب کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ حق پرستوں پر باطل پرستوں کے ظلم اور دونوں گروہوں کے درمیان برپا ہونے والے معرکوں کے سارے مناظر میدان حشر کے حاضرین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس ارشاد کا ایک سیدھا سادہ سا مطلب تو یہ ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہونے سے رہ گئی ہو، اسے وہ بہرحال دیکھ لے گا۔ لیکن اگر دیکھنے سے مراد اس کی جزا و سزا دیکھنا لیا جائے تو اس کا یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے کہ آخرت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی کی سزا ہر شخص کو دی جائے گی، اور کوئی شخص بھی وہاں اپنی کسی نیکی کی جزا کسی بدی کی سزا پانے سے نہ بچے گا، کیونکہ اول تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک ایک برے عمل کی سزا اور ایک ایک اچھے عمل کی جزا الگ الگ دی جائے گی۔ دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑے صالح مومن بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے قصور کی سزا پانے سے نہ بچے گا، اور کوئی بدترین کافر و ظالم اور بدکار انسان بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے اچھے فعل کا اجر پائے بغیر نہ رہے گا۔ یہ دونوں معنی قرآن و حدیث کی تصریحات کے بھی خلاف ہیں، اور عقل بھی اسے نہیں مانتی کہ یہ تقاضۂ انصاف ہے۔ عقل کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات آخر کیسے سمجھ میں آنے کے قابل ہے کہ آپ کا کوئی خادم نہایت وفادار اور خدمت گزار ہو، لیکن اس کے کسی چھوٹے سے قصور کو بھی معاف نہ کریں، اور اس کی ایک ایک خدمت کا اجر و انعام دینے کے ساتھ ساتھ اس کے ایک ایک قصور کو گن گن کر ہر ایک کی سزا بھی اسے دے ڈالیں۔ اسی طرح یہ بھی عقلاً ناقابل فہم ہے کہ آپ کا پروردہ کوئی شخص جس پر آپ کے بے شمار احسانات ہوں اور وہ آپ سے غداری اور بے وفائی کرے اور آپ کے احسانات کا جواب ہمیشہ نمک حرامی سے ہی دیتا رہے، مگر آپ اس کے مجموعی رویے کے نظر انداز کر کے اس کی ایک ایک غداری کی الگ سزا اور اس کی ایک ایک خدمت کی خواہ وہ کسی وقت پانی لا کر دے دینے یا پنکھا جھل دینے ہی کی خدمت پر ہو الگ جزا دیں۔ اب رہے قرآن و حدیث تو وہ وضاحت کے ساتھ مومن، منافق، کافر، مومن صالح، مومن خطا کار، مومن ظالم، فاسق، محض کافر اور کافر مفسد و ظالم وغیرہ مختلف قسم کے لوگوں کی جزا و سزا کا ایک مفصل قانون بیان کرتے ہیں، اور یہ جزا و سزا دنیا سے آخرت تک انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اول یہ کہ کافر و مشرک اور منافق کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، ضائع کر دیے گئے۔ آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکیں گے، ان کا اگر کوئی اجر ہے بھی تو وہ دنیا ہی میں ان کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورۃ الاعراف، توبہ، ابراہیم، الکہف، نور اور فرقان کی، احزاب اور زمر اور احقاف کی مختلف آیات۔ دوم یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا اصل فعل سے زیادہ دی جائے گی، بلکہ کہیں تصریح ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا ہے، اور کہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا کر دے۔ ملاحظہ ہو بقرہ، سورۃ انعام، یونس، نور، قصص، سبا اور مومن کی متفرقہ آیات۔ سوم یہ کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورۃ النساء، شورى اور نجم میں۔ چہارم یہ کہ مومن صالح سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ العنکبوت، زمر، احقاف اور انشقاق میں۔ احادیث بھی اس معاملے کو بالکل صاف کر دیتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورۃ انشقاق کی تفسیر میں وہ احادیث نقل کر چکے ہیں جو قیامت کے روز ہلکے حساب اور سخت حساب فہمی کی تشریح کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ تفہیم القرآن، جلد 6 میں حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا میں اس ذرا برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرا برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرا برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، فی الاوسط، بہقی، فی الشعب، ابن منذر، حاکم، ابن مردویہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مصائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا۔ ابن مردویہ قتادہ نے حضرت انس کے حوالہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا دے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہ ہوگی۔ ابن جریر، مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانہ میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ اس کے لیے نافع ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئاتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجیے۔ ابن جریر اسی طرح کے جوابات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اور لوگوں کے بارے میں بھی دیے جو جاہلیت کے زمانہ میں نیک کام کرتے تھے مگر مرے کفر و شرک ہی کی حالت میں تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی نیکی اسے جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، البتہ جہنم میں اس کو وہ سخت سزا دی جائے گی جو ظالم اور فاسق اور بدکار کافروں کو دی جائے گی۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ روح المعانی۔ تاہم یہ آیت انسان کو ایک بہت اہم حقیقت پر متنبہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا ارتکاب بھی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتا ہے۔ یہی بات ہے جس کو متعدد احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت عدی بن حاتم سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے کے ذریعہ سے ہو۔ انہی حضرت عدی سے صحیح روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہوئی ہے۔
مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے فرق کو سمجھنے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد نمبر 1 النساء حاشیہ 53 جلد پنجم النجم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کو دنیا و آخرت میں اپنی رحمت سے ڈھانک لے اور آخرت میں اللہ اچھے ٹھکانے دے، اپنی رحمت کے سائے تلے حوض کوثر کا پانی پینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں نصیب فرمائے، اور جنت میں اعلیٰ مقام جنت الفردوس امت محمد کو عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کا مقام دے اور رحمت کے سائے میں ڈھانک لے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔